हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, आपके साथ शेयर करेंगे ADCR मिस्टर इकबाल सघेरा के हवाले से अपडेट्स, लाहौर नहर पे बोट रेस्टोरेंट के आइडियाज़ जो लॉन्च होने जा रहे हैं उस हवाले से भी जानेंगे, और MBBS एडमिशन पोर्टल की बात करते हैं तो सुना है कि उसको इस्तेमाल करने में कोई रुकावटें आ रही हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी आपके साथ। सर, ये बताइए ADCR मिस्टर इकबाल सघेरा के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? बुशरा, आपको याद होगा, नाज़रीन के इंटरेस्ट के लिए बता देते हैं। इकबाल सगेड़ा साहब वो शख्सियत हैं जो एक छोटे नहीं बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई पहुँचे हुए ब्यूरोक्रेट्स कहेंगे हम इनको। और इनके ऊपर जो इल्ज़ाम था कि कोई हाउसिंग सोसाइटी का NOC देने के लिए कोई भारी रिश्वत दी, और बड़े भाइयों ने फिर इनको पकड़ लिया। पकड़ के इनके ऊपर FIR दर्ज हुई और ये मुलज़म थे। तो 2 दिन पहले जो हमने किया है उसमें एक FIR सामने आई कि जी 2025 की 13 नवंबर को इनकी पेशी थी वहाँ पे पिंडी एंटी करप्शन कोर्ट में, क्योंकि ये एंटी करप्शन का एक मुकदमे में थे ये। तो इनको ले जाया गया 12 को। जब वापस लेकर आ रहे थे तो चक्री के मुकाम पर ये चक्कर दे के भाग गए। मतलब पुलिस की जो टीम फरार हो गए? थी उस वहाँ से फरार हो गए और इनके साथी उठा के ले गए। तो आपका ये मुझसे सवाल था, ये था कि इनका कोई पुलिस मुकाबला होगा या इनकाउंटर होगा, क्योंकि जो थी क्या कहते हैं FIR का मतन ऐसा था कि साथी आए और छुड़ा के ले गए। और आपको याद होगा हमने उस वक्त बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एक्चुअली हुआ ये था वो मैं बताता हूँ। अभी उनका क्या है वो मैं बताता हूँ क्या है। हुआ ये था कि पीर साहब का बताना है, मतलब ज़राए का बताना है, सूत्रों का बताना है कि ये वहाँ पे गए पिंडी। जब वापस आ रहे थे तो कुछ ज़रा स्पीड से जल्दी आ गए, टाइम था जेल बंद होने से पहले। तो एक मारूफ एक हेयर स्टाइलर है या हेयर सैलून है, हेयर कटिंग वगैरह का, मैन वुमेन इकट्ठा एक पोश एरिया में, ठीक। ये वहाँ पे गए तो वहाँ पर जहाँ पे जिस सेल में ये जेल में बंद है, साथ वाले सेल में एक मशहूर यूट्यूबर भी बंद है, ठीक है जी। और ज़राए का बताना है कि वहाँ पे उनकी फैमिली भी या उनका भाई भी इनसे बात, क्योंकि इनकी उस यूट्यूबर के साथ दोस्ती हो, कोई मामला देखने थे, कोई गाइडलाइन देनी थी, कोई चीज़ें के मामला थे, तो वहाँ पर गए। तो वहाँ पे बड़े लोगों ने देख लिया तो इनको उठा के ले गए। अच्छा, अब इसमें ये ज़राए का बताना है, मैं आपको बता रहा हूँ। FIR भी जो है 13 का वकूआ और 15 को हुई थी FIR, ठीक है। हमने FIR दिखाई भी थी, हमारे पास मौजूद भी है। जी। और इसमें वो जब ले गए तो जहाँ तक हमें अब हमारा एक्सपीरियंस और हमें ज़राए जो बताना है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक इनसे वो पता नहीं लगी, इनसे जानी नहीं गई। हालांकि सुनने में आया है कोई 8-10 करोड़ या 12 करोड़ इतनी रिकवरी इनसे हो चुकी हुई है। कुछ और चीज़ें हैं और वो भी इनसे जानना थी, तो इसलिए ये मसूफ़ जो है ना चक्री से रफू चक्कर हुए। लेकिन अब ख़बर ये है आपके लिए और नाज़रीन के लिए, ख़बर ये है कि बहुत सारे हमारे दोस्तों ने ये कहा था कि वो यूरोप क्रॉस कर गए हैं, इलाका गैर में हैं, या डंकी लगा गए हैं, या कोई बज़रिया शिप समंदर के ज़रिए या बज़रिया ईरान बॉर्डर बैरून मुल्क चले गए। हमारे कई दोस्तों ने सोशल मीडिया पर ये बात की। लेकिन हम आज ये बताते हैं कि वो अपनी यात्रा करके, जो यात्रा कि मैंने आपको बताया था रफू चक्कर हुए थे, वो यात्रा कंप्लीट करके आ चुके हैं। और उनका कोई मेडिकल के बाद वो गिरफ्तारी हो गई उनकी। अब गिरफ्तारी के इतने सिर्फ जो हमारे पास ये देखें ना, जो सरकारी तौर पे भी जो उन्होंने जो जारी किए हैं, साबिक ADCR सियालकोट इकबाल संघेड़ा साहब को जेल मुंतकिल कर दिया गया। इकबाल संघेड़ा को कैंप जेल मुंतकिल किया गया है। इकबाल संघेड़ा चंद रोज़ कबल पुलिस से फ़रार हो गया था। इकबाल संघेड़ा के फ़रार का मुकदमा थाना चक्री रावलपिंडी में दर्ज है। इकबाल संघेड़ा को इब्तदाई तौर पर एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया था। इकबाल संघेड़ा को कुछ दिन देर कबल जेल मुंतकिल किया गया। ज़राए जेल
آمد کے موقع پر اقبال سگیڑا کا میڈیکل چیک اپ کرایا گیا ذرائع. یہ آخری دو باتیں ذرائع. تو اب اس میں نا چھوٹی سی گرفتار ہو چکے ہیں, گرفتار ہو گئے ہیں اور واپس جا چکے ہیں. اور اب اگلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیمپ جیل ابھی تک تو یہ ہمیں پتا ہے. پہلے جو مجھے پہلے اطلاع آئی تھی وہ تھی مجھے سینٹرل جیل کوٹ لکھپت کی, لیکن اب جو اطلاع آئی ہے وہ ہے کیمپ جیل کی. اچھا, اب اس میں ایک اور بات بتاؤں مشرا, اگلے چند دنوں میں ہم ایک نئی ایف آئی آر کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. میں آپ کو پہلے سے ایک ایکسکلوسیو خبر دے رہا ہوں. وہ 2 دن میں ہو, 1 ویک میں ہو, یا 1 منتھ لگ سکتا ہے. لیکن ہوگی ایک نئی ایف آئی آر سامنے آئے گی, ایک نیا جسے کہتے ہیں کٹا کھلے گا. تو اس کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے سر. تو ہماری یہ بات ٹھیک ہوئی. ہمارے RN میں ہم نے بات کی تھی کہ اقبال سگیڑا صاحب کا کوئی انکاؤنٹر نہیں ہونا, کوئی کچھ نہیں ہونا, اور وہ واپس بھی اور ہم نے یہ بھی کہا تھا وہ بیرون ملک نہیں گئے, وہاں پہ باہر نہیں کہیں گے, یورپ وغیرہ نہیں گئے. اگر یہ یورپ اس طرح جاتا تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے دور پہ کوسچن مارک تھا. رائٹ, کریڈیبلٹی پہ کوسچن مارک بنتا ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے, وہ کیمپ جیل میں گرفتار ہو چکے ہیں اور کیمپ جیل میں زیر حراست ہے. ٹھیک, کیمپ جیل میں جمع ہو گئے نا. زیر حراست کوئی گل نہیں, زیر حراست پولیس میں ہوتا ہے, وہاں پہ جیل میں جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیا کرتے ہو, ہر دفعہ تم بات کرتے ہیں. سر MBBS ایڈمیشن پورٹلز کی بات کرتے ہیں, ان کو استعمال کرتے ہوئے رکاوٹیں کیوں آ رہی ہیں, گلیچز کیا ہیں؟ اچھا, اب اس میں یہ تھا کہ نا 21 تھی MBBS کی جو ڈیٹ ان کی آن لائن پورٹل کی, ایک تو یہ تھی, اور کئی ان کے مسائل تھے. جی, لوگ جو ہیں کورٹ میں بھی گئے ہوئے تھے. ایک مسئلہ یہ تھا کہ جو ویلیڈیٹی جو ہے MCAT کی 3 ایئرس انہوں نے کر دی ہوئی ہے. اس میں یہ ہوتا تھا جنہوں نے لاسٹ ایئر ایگزام دیا ہے تو وہ ریپیٹر تھے, وہ اسی ایگزام کے اسی رزلٹ کے ساتھ ریپیٹ بھی کر سکتے تھے. تو اب جو فریشرز کو یہ ٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ اس دفعہ جو بچے تو کافی زیادہ پاس ہوئے ہیں نا, جو 95% جو ہے نا ریشو, 95% کے اوپر 817 بچے پاس ہوئے ہیں جو فریشر ہیں. اور جبکہ نیا جو پچھلے سال جو تھے 95, ہاں جو پچھلے سال میں بتا رہا ہوں نا, تھوڑی سی ٹیکنیکل بات سمجھنے والی. پچھلے سال یہی تھے مطلب 2733 یا 23 یہ والی فگر تھی. لاسٹ ایئر ہی پاس ہوئے تھے. مطلب لاسٹ ایئر 95% پہ بہت زیادہ بچے تھے. سب کا تو ایڈمیشن نہیں ہوا ہوگا نا, بہت سارے رہ گئے ہوں گے. جو فریشرز کو یہ تھا کہ یہ پچھلے سال والے بچے جو ہیں کہ وہ آ کے ہماری سیٹیں لے جا سکتے ہیں کیونکہ ہماری تعداد کم ہے. ٹھیک ہے, وہ پچھلے والے 817 صرف ہیں, وہ اس کے اوپر اور یہ زیادہ ہیں. تو جو ریپیٹر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں پرانی پالیسی کے اوپر ہی ادھر کرنا چاہیے, اپلائی کرنا چاہیے, چونکہ ہماری سیٹیں 2023 اور 2022 کے جو ریپیٹر تھے وہ لے گئے. خیر یہ انہوں نے کوئی ایک ٹیکنیکل سی کوئی چیزیں انہوں نے ریزالو کی ہیں. اور سب سے بڑا جو ایشو آ رہا تھا وہ پورٹل کا تھا, جس میں انہوں نے اپنے اپلیکیشنز آن لائن اپلائی کرنی تھی. آپ کو پتہ ہے نا, اب تو ایک اپلیکیشن جگہ پہ جمع ہوتی ہے آن لائن, اس کا میرٹ بنتا ہے, اس میں بتاتے ہیں اب سرکاری کے ساتھ پرائیویٹ کا بھی میرٹ بنتا ہے. تو وہ 21 تھی جس کو بڑھا کے انہوں نے اب کر دیا ہے, میرا خیال 15 دسمبر کر دی ہے. ہمارا ڈیٹ بڑھ گئی ہے, وہ مسئلہ سالو ہو گیا. بہت شکریہ. امید ہے کہ یہ تمام بچے جو کامیاب ہو جائیں, اینڈ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ فار آل دی اسٹوڈنٹس. سر یہ جو نہر پہ ریسٹورینٹ, کروز اور بوٹ کے ساتھ ایک نیا آئیڈیا آ رہا ہے, یہ کیا ہے, یہ ذرا بتائیے. آئی تھنک جیسے کراچی میں ہوتا ہے یا ہاں کچھ اس طرح ہی ہے. پاکستان کی اگر میں بات کروں, میں آپ کو بتاؤں لاہور میں نا یہ زبردست ایک چیز ہے. اس میں 2 باتیں میں بتاؤں گا آپ کو. ایک تو یہ ہے سیاحت کے فروغ کے لیے یہ ایک اقدام کیا گیا ہے. یہ نہر کے اوپر نا ہماری جو کینال, لاہور کینال نہر ہے, اس پہ منی شپ ٹائپ ایک جیسے کروز کہہ رہے ہیں, ایک شپ بنایا جائے گا. نہر کینال کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جہاں لاہور کینال کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ ایک شپ اس کے اندر کینال کے اندر چلے گی. اس شپ کے اندر ریسٹورینٹ ہوگا, کوئی 80 سے 85% کی بیٹھنے کی گنجائش ہوگی. ٹھیک. اور یہ اوپن بڈ کے ذریعے ریسٹورینٹ نامور جو چین ہوگی ان میں سے کسی کو دیا جائے گا.
اور یہ اسپیشلی جو یہ پلان کیا جا رہا ہے، جہاں تک میری ناقص رائے ہے وہ، اور جو میں نے سمجھا ہے مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب کے ویژن کو، یہ ایک ایسی اپرچونٹی کی جا رہی ہے جس کو دیکھ لیں گے فارنر بھی یہاں پہ آئیں گے. مطلب یہ یہ سیاحت کے فروغ کے لیے اسپیشلی اس کا ٹارگٹ ہے، پروموٹ کریں. پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور ہمارے لاہوریوں کے پورے پاکستانیوں کے لیے ایک ایسی چیز ہوگی جس کو لوگ دور دور سے دیکھنے آئیں گے. جیسے انہوں نے فورٹ روڈ فوڈ اسٹریٹ بنائی، اور اس سے بزنس بھی جو ہے، بزنس بھی ہوگا. اب یہ ہے کیا، اس کے بارے میں سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ بھی ایک دو دفعہ بات کر چکی ہیں، جو عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی بات کر چکی ہیں. ڈی جی جو پی ایچ اے ہیں راجہ منصور صاحب سے، ان سے بھی میری بات ہوئی. تو جو بھی اب تک کی معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ ٹینڈر کا عمل جاری ہے، ٹینڈر کھل چکے ہوئے ہیں، ان کے ٹیکنیکل ویلیویشن ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ ٹینڈر کسی نامور بڑی فرم کے پاس ہی جائے گا جو اس کو بنانے کی مہارت رکھتی ہو. اب اس میں ایک دو سوالات یہ تھے، مجھ سے کچھ لوگوں نے کیے تھے کہ یہ نہر میں تو پانی خشک ہو جاتا ہے درمیان میں نہر صفائی کرنے کے لیے، اور اتنا گہرا پانی نہیں ہے، کیسے مینٹین رکھا جائے مطلب وہ تو 10 فٹ زیادہ سے 15 فٹ گہری ہوگی. اس میں وہ شپ اگر آئے گا، بیلنس کیسے ہوگی؟ شپ تو 10-20 فٹ تو نیچے پانی میں ہوتا ہے، نیچے تک ہوگا، تو وہ کیسے چلے گی، اور وہ چلے گی کہاں تک؟ درمیان میں تو بریجز ہیں، یہ سارے کور ہیں. تو وہ اس کے لیے میں بتا دوں ناظرین کے انٹرسٹ کے لیے بھی، یہ سوزو سے جلوگ پارک کے درمیان والا جو راستہ ہے نا، ایک تقریباً وہ 1 کلومیٹر بنتا ہے، 1 کلومیٹر قریب. اس دوران اس ایریے کو اسپیشلی ڈیپ کیا جائے گا، مطلب وہاں سے نہر کو مزید ڈیپ کیا جائے گا تاکہ پانی گہرا ہو، اور وہ 1 کلومیٹر تک کی وہ چلے گی، جو شپ ہوگی باقاعدہ چلے گی، اس کے اندر انجن ہوگا، وہ چلے گی. اور وہ ایک مطلب وہ ایسے ہوگا کہ وہ 1 کلومیٹر تک چل کے وہاں پہ آئی اور پھر وہاں سے واپس اسی جگہ پہ گئی. مثال کے طور پہ میں اس کے جلو والے اسٹیشن سے میں بیٹھتا ہوں، ہم لوگ بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، ہم وہاں پہ کھانے کا آرڈر کرتے ہیں، تو ہمارے آرڈر آنے تک وہ پہنچ جاتی ہے سوزو تک. تو ہم سوزو پہ ہم نے کھانا وانا کھا لیا ہے، تو وہاں پہ ہم ڈراپ بھی ہو سکتے ہیں اگر ہمارے ساتھ کوئی ڈرائیور ہے تو وہاں پہ گاڑی آ گیا ہے، ورنہ ہم اسی میں کھانا کھاتے کھاتے واپس آئیں گے. ایک بڑا زبردست ایک آئیڈیا ہے، یونیک آئیڈیا یہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے، اور اس کے اوپر انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے لاہور میں، انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو بڑی شدت سے انتظار ہے. اور وہ مجھے تو کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے پروگرام میں بات کریں کہ سی ایم صاحبہ اس پروگرام کے لیے اس کے لیے فنڈ فوری ریلیز کریں. ٹھیک ہے، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں واقعی ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. جی بالکل. اس کی اوپننگ جو تقریب ہوگی یقیناً بلایا جائے گا میڈیا کو بھی، ہم بھی وہاں پہ ہوں گے. اور اس کے ساتھ ایک اور لاہوریوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور یہ بھی پیورلی صحافت کو فروغ دینے کے لیے چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کا یہ پروجیکٹ ہے. وہ یہ کامران کی 12 دری، آپ نے سنا ہے کامران 12 دری، اس کو اپ ڈیٹ کرنے لگے ہیں. اور سب سے بڑی جو بات ہے، جو اس وقت کے جو موجودہ ڈی جی پی ایچ اے ہیں، انہوں نے جو کام کیا بہت بڑا کام کیا، اربوں روپے کی 1 سے 2 ارب روپے مالیت کی اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کرائی ہے. اس وقت جو 12 دری ہے وہ 5 ایکڑ پہ ہے، اور 10 ایکڑ پہ قبضہ مافیا قابض تھا، جس سے اس کو پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد پہلی دفعہ یہ موجودہ ڈی جی پی ایچ اے نے اس کو واگزار کرا لیا ہے. اور اب کوئی وہاں پہ جو اس کو پارک بنے گا یا اس کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا، وہاں پہ پودے لگیں گے، وہاں پہ جھولے وغیرہ لگیں گے، وہ کوئی 15 ایکڑ پہ لگے گا. اور ہاں وہاں پہ بھی ایک ریسٹورینٹ بنایا جائے گا. ٹھیک. تو یہ جو گورنمنٹ کے جو بہت عوامی بات ہے، انٹرسٹ میں اور پاکستان کے امیج کو سافٹ بنانے کے لیے یہ بہت بڑا اقدام ہے. بہت اچھا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا. اور میں نے ان سے پوچھا، جو ڈی جی ہیں پی ایچ اے، تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جی جو سی ایم پنجاب کے ویژن کے مطابق ہم یہ سارا چیزیں اس طرح بنا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو وہ چاہتی ہیں کہ عوام کو ایک تفریح کا بھی ایک اچھا مقام، اچھی جگہ دی جائے. اسی طرح ہم بہت سارے پارکس کو جو ہے نا ان کو دوبارہ کر رہے ہیں، اور اس کے بھی فنڈ جو ہے نا وہ جاری ہو رہے ہیں، یا پھر جو ایم این اے ایم پی ایز اپنے فنڈ سے وہ کام کروا رہے ہیں. یہ بھی سی ایم پنجاب صاحبہ کا کہ
ہیلتھی انوائرمنٹ دی جائے بچوں کو، اور اس کے لیے جو اوپن جم ہے وہ بھی نہیں کے دور میں پہلے لگے تھے، ان کو دوبارہ سیٹ کرنا ہے، اور بچوں کے لیے جو سوئنگز وغیرہ ہے چھوٹے بچوں کے لیے اس کو بھی بہتر کرنا ہے، تاکہ بچے جو ہے نا موبائل اسکرین سے نکلیں اور فزیکل ہیلتھی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوں۔ یہ تو بہت خوش آئند بات ہے پاکستان کے لیے، اور اسپیشلی لاہور کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے یہ ریونیو جنریٹنگ بزنس ہوگا تو اور یہ ٹورزم چیزیں کو بھی بننے، پروموٹ کرے گا۔ بالکل بالکل چلیں، درست، good. بالکل دو چیزوں کے بعد Thank you. آپ کی سیاحت کا مرکز بن جائے گا لاہور۔ بالکل ٹھیک بات کی آپ نے۔ تھینک یو سر فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز شو۔ تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے۔ جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار another session. Till then, bye bye.